رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. جب تک خطبہ شروع کریں آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیں. محمد و آل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين خاتم النبيين بطه وياسين وبالقاسم محمد. الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الغر الميامين الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وأصدق الصادقين والقائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ایک سورہ فاتحہ حضرات تمام مومن مومنات کو پڑھ دیں جب تک میں ایک اعلان پڑھ دوں. نظر چہردہ معصومین علیہ السلام و شہیدان کربلا 8 محرم 28 اگست بروز جمعہ بعد نماز مغربین مرحوم الحاج شبیر احمد حاجی عبداللہ کے مکان واقع بیل باغ پر نظر چہردہ معصومین علیہ السلام و شہیدان کربلا کا اہتمام کیا گیا ہے. شیعہ اثنا عشری جماعت کے تمام افراد، یہ جملہ ذرا صحیح سے سن لیجیے گا، تمام افراد میں اہل و عیال گھر پر شرکت کریں. یہ پورے بال بچوں کے ساتھ آپ لوگوں کو بلایا گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج 11 بج گیا، اتنا تاخیر ہو گئی مجلس. 10 بج رہا ہے. ہاں 10 بج رہا ہے، 11 بجے ختم ہوگی. اس کا ٹائم ہے 9:30 کا مجلس کا. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ٹائم سے آ جائیں تو مجلس ٹائم سے شروع ہو جائے، ورنہ اسی طرح ہر روز اگر تاخیر ہوتی رہی تو آخری مجلس میرے خیال 12 بجے شروع ہوگی. تو ٹائم کا بہرحال خیال رکھیں، 9:30 بجے آپ لوگ آ جائیں، 9:30 بجے مجلس شروع ہو جائے. درود بھیجیں امت والے.
जुमला और कहता चलूँ कि ये ऐलान जो मैंने पढ़ा इसको दूसरे लोगों तक आप पहुंचा दीजिएगा, कि बाद में जो लोग आएंगे ताबूत वगैरह निकलेगा तो शायद ऐलान ना हो पाए, लिहाजा दूसरे लोगों तक ये ऐलान पहुंचा दीजिएगा। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, यहाँ तक आपने साथ दिया हमारा, और चंद रोज़ बाकी है। इंशाअल्लाह इसी तरह अगर आप साथ देते रहे तो मजलिस आगे बढ़ती रहे। कल मैंने जिक्र किया था अहले बैत की कुछ अफराद का कि उन्होंने कुरान कैसे पढ़ा, है ना। वक्त की कमी की वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र रह गया। वो शायद बच्चों और जवानों के जहन में होगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक तो बताया, और इमाम हुसैन ने कुरान कैसे पढ़ा। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुरान जो पढ़ा बिल्कुल नायाब तरीके से पढ़ा। न हुसैन से पहले किसी ने ऐसा कुरान पढ़ा, न हुसैन के बाद। अब ये कैसे पढ़ा ये बाद में बताऊंगा, इसलिए कि फिर वो रफ्ते मसाइब हो जाएगा। बहरहाल ना हुसैन से पहले किसी ने ऐसा कुरान पढ़ा, ना हुसैन के बाद ऐसा कुरान हुसैन ने पढ़ा। और हर फर्द की अपनी एक खुसूसियत रही है, क्योंकि ये कुरान उतर ही इनकी शान में है। छठे इमाम से किसी ने पूछा कुरान के बारे में, तो आपने इरशाद फरमाया कि कुरान का 2 हिस्सा हम अहले बैत की शान में है, और 1 हिस्सा उसमें पूरी शरीयत अल्लाह ने बयान की। यानी पूरे कुरान के 3 हिस्से कीजिए, 2 हिस्सा अहले बैत के लिए, और 1 हिस्से में कुरान में पूरी शरीयत है। मौलाए कायनात से किसी ने सवाल किया, कहें कि या अली आपकी शान में कुरान में बहुत सारी आयतें हैं, आपको कौन सी आयत पसंद है? कुरान की आयत नहीं, आपकी शान वाली आयत। ये आपकी शान में इतनी सारी जो आयतें हैं, उन सारी आयतों में आपको कौन सी आयत पसंद है? देखिए, फैसला करना बड़ा मुश्किल है। खुद अगर आप किसी आलिम मुज्तहिद मर्जा से पूछ लीजिए ना, तो वो भी जल्दी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। क्यों मालूम है? जहां पर सारी आयतें एक से बढ़ के एक हों, अली के फज़ाइल और कमालात में, तो फिर ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि ये इससे बेहतर है, और ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है। ये कहना मुश्किल हो जाएगा। और मौला कायनात के लिए आप देखें कितनी आयतें हैं। आय तत्हीर है, आय विलायत है, आय मवद्दत है, इतनी अहम आयतें। अब अली कौन सी आयत का जिक्र करते कि अल्लाह ने जो मेरी शान में कुरान में आयत नाजिल की, उसमें सबसे ज्यादा मुझको जो पसंद है वो ये है। बड़ा मुश्किल मरहला था, लेकिन अली के अलावा एक साहब ने मालूम है मौला कायनात से एक सवाल किया। वो तो जाहिल के अजहल थे, बड़े होने की वजह से कौम के लीडर बन गए, अलग बात है, समझे आप। कल याली एक बात समझ में नहीं आती। हम तुम्हारी कौन सी बात समझ में आई है जो आप एक का तस्करा कर रहे हैं? कल याली एक बात समझ में नहीं आती। कल क्या? दुनिया का कोई भी सवाल
لوگ آپ سے کرتے ہیں اور آپ بغیر تامل کے، بغیر رکے ہوئے، بغیر سوچے اب فوراً اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ جواب تو آپ کا بڑا عمدہ رہتا ہے، بڑا اچھا رہتا ہے، لیکن میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، سنیے۔ یہ جاہل لوگ پڑھے لکھے لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں، یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانے سے بات چلی آ رہی ہے۔ کل ہم آپ کو ایک مشورہ دیتے ہیں، کہیں کیا؟ کل اگر آپ تھوڑا سا سوچ کے جواب دیں تو آپ کا جواب اور زیادہ اچھا ہوگا۔ تو مولا کائنات مسکرائے۔ کل بتاؤ یہ ہمارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ کل 5۔ کل اگر سوچ کے جواب دیا ہوتا تو 6 ہو جاتی۔ ارے کل اس میں کون سے سوچنے کی بات ہے؟ ہاتھ سامنے ہے، 5 انگلیاں ہیں، دکھ رہی ہیں، اتنی زیادہ بھی نہیں کہ 1 2 3 4 جو ہے کیلکولیٹ کیا جائے۔ کل جس طریقے سے یہ ہاتھ اور یہ 5 انگلیاں تمہارے سامنے ہیں اور بغیر سوچے تم نے جواب دیا، پرفیکٹ جواب دیا، اسی طرح یہ پوری کائنات اور اس کا علم میرے سامنے ہے۔ تم کوئی بھی سوال کرو، میں اتنی ہی جلدی جواب دوں گا جتنی جلدی تم نے جواب دیا۔ اب ایسے شخص سے اگر کوئی سوال کرے تو اس کے لیے مشکل نہیں ہوگی، لیکن باقی مشکل ہوتی۔ تو مولا کائنات نے فوراً جو ہے اس کا جواب دیا، بغیر سوچے بغیر سمجھے۔ کل قرآن میں جتنی بھی آیتیں اللہ نے میری شان میں نازل کی، ان تمام آیات میں مجھ کو یہ آیت سب سے زیادہ پسند ہے۔ کون سی آیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسِلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ کل یہ آیت مجھ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ علی کی پسند کی ہوئی آیت کوئی معمولی آیت تو ہوگی نہیں۔ علی اگر کسی آیت کو پسند کریں، وہ بھی علی کی شان میں، تو وہ معمولی آیت تو ہوگی نہیں۔ کلے یا علی بتائیے یہ آیت آپ کو کیوں زیادہ پسند ہے؟ اب بس اسی کو سن لیجئے اور انشاءاللہ رابطے مسئلہ۔ کافرین نے کہا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ، آپ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے رسول بنایا، کیا آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، ثبوت ہے؟ اب رسول جو ہے بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جب تک اللہ کہتا نہیں ہے، جب تک رسول بولتے نہیں ہیں۔ وہ فوراً حضرت جبریل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ قول، کہہ دیجئے، اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ سے، قول کہہ دیجئے، کفا باللہ شہید بینی و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ دیکھیں گواہی ہمیشہ 2 ہوتی ہے۔ اسلام میں مردوں کی 2، عورتوں کی 4 گواہی مانی جاتی ہے نا۔ 2 سے نیچے اگر گواہی ہے تو گواہی ناقص، مقدمہ جو ہے آپ کا رد ہو جائے گا، ریجیکٹ ہو جائے گا۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ 2 گواہی اس نے دی اللہ نے۔ یا رسول اللہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کفا باللہ بینی و کفا باللہ شہید بینی و بینکم، ہمارے تمہارے درمیان رسالت کے لیے ایک گواہ کون ہے؟ اللہ۔ دوسرا گواہ کون ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور دوسرا گواہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے پوری کتاب کا علم دے رکھا ہے۔ یہ 2 گواہ ہیں۔ اب یہاں پہ روک کے میں ایک جملہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گواہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہمیں جب مقدمہ ہو تو جج کے سامنے آئے، قاضی کے سامنے آئے اور آنے کے بعد پوری روایت بتائے۔
تب نہ قاضی فیصلہ دے گا. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے ایک گواہ ہم ہے اور ایک گواہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے پوری کتاب کا علم دیا ہے. یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کب آیا گواہی دینے کے لیے؟ آیا گواہی دینے کے لیے ابھی تک جب سے قرآن نازل ہوا، یا کبھی آئے گا؟ اما وہ اور لوگوں کا عقیدہ ہے کہ روز محشر جو ہے پروردگار عالم سے اللہ کی بندوں کی ملاقات ہو جائے گی، اور شب جمعہ جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے اور زمین کا جو ہے سیر کرتا ہے، اور جب کرسی پہ بیٹھتا ہے تو کرسی چرچر بولتی ہے. یہ اور لوگوں کے عقیدے ہیں کہ جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا اور جہنم بولے گی کہ اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ، تو اللہ تعالیٰ اپنی بائیں ٹانگ ڈال دے گا، نعوذ باللہ معاذ باللہ. تو یہ ہمارے عقیدے نہیں ہیں. ہمارے ہاں تو اللہ جسم و جسمانیت رکھتا نہیں. اگر جسم و جسمانیت رکھ لے تو پھر اللہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جسم و جسمانیت جسم کے لیے ایک محدود جگہ کی ضرورت پڑتی ہے اور اللہ لامحدود ہے. تو یہ بتائیے کہ پروردگار عالم نے اپنے آپ کو گواہی میں پیش کیا تو اللہ نے گواہی کب دی؟ اور اگر اللہ نے گواہی دی نہیں تو پھر گواہ ایک ہوا، دوسرا گواہ نہیں. اور جب گواہ ایک ہے تو پھر مقدمہ خارج، اس کا کوئی مان نہیں. مولا کائنات کہتے ہیں کہ مجھ کو جہاد بہت زیادہ پسند ہے. کیوں؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاب سے مراد علی، رسول کے دو گواہ، ایک خدا دوسرا علی. خدا آ نہیں سکتا، لہذا پروردگار عالم نے خدا نے اپنا کام بھی علی کے حوالے کر دیا. اسی لیے تو علی ابو طالب کے گھر پیدا نہیں ہوئے، اللہ کے گھر پیدا ہوئے. اللہ کے گھر سے جب تیسرے روز نکلے، قرآن کی تلاوت کی، تو یہ اللہ کی طرف سے گواہی تھی. اس کے بعد میں جو گواہی دی وہ علی کی طرف سے تھی. درود بھیجو محمد و آل محمد. قرآن میں علم، کتاب کی علم کے لیے دو لفظ آئے ہیں الگ الگ. ایک اس آیت میں وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، کچھ چھوٹا نہیں ہے. اور ایک لفظ اور آیا ہے وَمَنْ عِنْدَهُ مِنَ الْكِتاب. من مانے ہوتا ہے سے. ایک ہی آیت علی کے لیے، ایک جملہ علی کے لیے آیا اور دوسرا جملہ بتاؤں گا کس کے لیے آیا. وہاں پہ آئے من الکتاب، پروردگار عالم نے کتاب میں سے کچھ تھوڑا سا علم اس کو دے دیا. یہ ہے من الکتاب. عندہ کتاب، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اب یہ پوری کتاب اور کتاب میں سے تھوڑا سا علم، اس کا ذرا فرق سمجھ لیجیے آپ. حضرت سلیمان پیغمبر کا دربار سجا ہوا ہے، اور آپ جب اڑتے تھے، چلتے تھے بساط سلیمانی پر، تو پرندے آپ کا سایہ کرتے تھے. آپ جا رہے تھے کہ اچانک حضرت سلیمان کے سر پر ایک جگہ خالی ہوئی اور وہاں سے دھوپ کی کرن جو ہے وہ سر پہ پڑی. جناب سلیمان نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا کہ ایک پرندہ غائب ہے، اس کی جگہ خالی ہے، وہاں سے دھوپ آ رہی ہے. تو جناب سلیمان نے کہا کہ ہاں یہ غائب کون ہے؟ تو دوسرے پرندوں نے جو سایہ کیے ہوئے رہتے تھے انہوں نے کہا ہدہد کہیں چلا گیا. اب آپ یہ پڑھ لیجئے گا، پورا واقعہ موجود ہے قرآن میں. کہنے ٹھیک ہے، آنے تو اس کو بڑی سخت سزا دوں گا میں. اس نے کہا جناب سلیمان نے. وہ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آیا تو سب سے پہلا مقدمہ جو اسی کا پیش ہوا حضرت سلیمان کے سامنے.
پیش کیا جائے. حدود پیش ہوا. کہیں کہاں غائب ہو گیا تھا بغیر اجازت؟ کہیں اللہ کے نبی آپ دوسرے کاموں میں مصروف تھے, ہم آپ کے سر کے اوپر تھے. ہم نے دور سے کیا دیکھا کہ آپ کی سلطنت میں ایک سلطنت قائم ہے. ہماری سلطنت کے اندر بھی کوئی سلطنت ہے؟ کہیں ہاں. کہیں کس کی؟ کہیں ایک عورت ہے, اس کا نام ہے سبا, اور اس سلطنت کا نام ہے ملک سبا. تو وہ پوری حالات جو ہے انہوں نے حضرت سلیمان نے اس کے معلوم کیے. کہیں اچھا. جب سارے حالات معلوم ہو گئے تو وہ کافرہ تھی اور یہ تھا وہ تھا, پورا سب اس نے حدود دیکھ کے آیا تھا, بتایا اس نے. تو خیر حدود کی تو سزا معاف ہو گئی. اب جناب سلیمان کی توجہ ادھر ہو گئی, تو انہوں نے ایک خط لکھا. وہ جہاں سے حضرت سلیمان خط لکھتے ہیں نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن میں کتنے سورے ہیں؟ 114. ایک سورے میں بسم اللہ نہیں ہے, تو کتنے ہوئے؟ بسم اللہ کتنی ہوئی؟ لیکن قرآن میں 114 بسم اللہ ہے پوری. اس لیے کہ حضرت سلیمان نے جو خط لکھا تھا سورے کے بیچ میں ایک بسم اللہ آئی ہے, تو بسم اللہ کم نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا, 114 کے 14 بسم اللہ ہے اس میں. حضرت سلیمان نے خط بھیجا کہ تو مسلمان ہو جا, اور وہ مسلمان نہیں ہوئی, اس نے انکار کیا. وہ جب جواب آیا تو حضرت سلیمان غضبناک ہوئے اور دربار بچھایا اپنا. حضرت سلیمان کے دربار کے بارے میں ذرا پڑھ لیجئے گا. اتنی بہترین ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی حضرت سلیمان کے. آئیے مولانا تشریف لیں. اتنی بہترین زبردست ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی حضرت سلیمان کے دربار کے لیے, کہ جو ٹیکنالوجی آج بھی عام نہیں ہوئی. آج بھی. میں اس کی ایک جھلک بتا دوں آپ کو. آج کل ایک فرش بنتا ہے زمین پر, پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے. اس فرش کی خاصیت یہ ہے کہ جب آپ فرش پہ چلیں گے تو اس میں جو بھی ڈیزائن دی گئی ہو, مثلا سمندر ہے, پانی ہے, کشتی چل رہی ہے, کیا کیا اس طرح سے, آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ میں زمین پہ چل رہا ہوں. ایسا لگے گا میں سمندر میں چل رہا ہوں, کشتی پہ چل رہا ہوں, پانی میں چل رہا ہوں, آسمان پہ چل رہا ہوں. یہ ایک فرش بنتا ہے آج کل. جو ٹیکنالوجی آج یوز ہو رہی, استعمال ہو رہی ہے, سائنس نے جب اتنی ترقی کی ہے, اس وقت یہ ٹیکنالوجی حضرت سلیمان کے دربار میں استعمال ہوئی تھی. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑے بڑے سائنسداں وہاں پہ اس ٹائم موجود تھے. جو لوگ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جو ہے لوگ کو تو جانتے ہی نہیں تھے, کپڑا نہیں پہن پاتے تھے. جب سبا آئی ہے, بلایا گیا ہے, اور اس کے بعد جب اس کو زمین پہ اتارا گیا, حضرت سلیمان سامنے بیٹھے ہیں تخت کے اوپر, اور یہ سارا جو ہے پورا جتنا بڑا یہ حال تھا یہ اسی ٹیکنالوجی سے بنا تھا. جب یہ سبا اس میں چلنے لگی تو اس نے اپنے کپڑے اٹھا لیے, اس لیے کہ سبا کو فرش نہیں دکھ رہا تھا, یہ دکھ رہا تھا کہ ہم سمندر کی لہروں پہ چل رہے ہیں. اندازہ لگا ٹیکنالوجی کتنی زبردست تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ممبر تھا, ممبر کے سامنے ایک شیر تھا, اور سائیڈ میں کنارے کنارے 2 مور تھے, اور اس کے اوپر ایک اور پرندہ تھا. جب حضرت سلیمان ممبر پہ چڑھتے تھے تو شیر اٹھ کے تعظیم کرتا تھا اور پیر چومتا تھا, پھر بیٹھ جاتا تھا. اور اگر سلیمان کے علاوہ کوئی ممبر پہ جائے تو شیر پیر پکڑ لیتا تھا. اندازہ لگا ٹیکنالوجی کا. اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام ممبر پہ چڑھتے تھے تو یہ دونوں مور ہوا میں اڑ کے حضرت سلیمان کا استقبال کرتے تھے. اور کنارے ان کی کتاب رکھی ہوئی تھی حضرت داؤد کی. جب اس کتاب کی ضرورت پڑتی تھی حوالہ دینے کے لیے, حکم سنانے کے لیے, تو اس کے اوپر ان کے اوپر بھی ایک پرندہ تھا جو اپنی چونچ سے پکڑ کے وہ کتاب حضرت سلیمان کو پیش کرتا تھا. آپ اندازہ لگائیں کتنا اہتمام تھا, کون کون سی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی کہ آج کا انسان جو ہے وہ چکرا جائے. تو یہ جب مقدمہ پیش ہوا حضرت سلیمان بڑے غضبناک کہ میری سلطنت میں کوئی حکومت ہے اور وہ بھی جو ہے کافرہ, اور میں نے خط بھیجا, میرا کہا نہیں مانا. پوری دنیا کے مالک تھے حضرت سلیمان. صرف دنیا نہیں, ہوا, پانی, پرندے, جانور, ہر چیز پہ جو ہے حضرت سلیمان کی حکومت تھی. یہاں تک ہوا کے اوپر بھی حضرت سلیمان کا اختیار تھا. چونٹیاں جب آپس میں بات کرتی تھی تو ان کی آواز ہوا حضرت سلیمان تک پہنچا دیتی تھی.
ایک وقت کا کھانا حضرت سلیمان اپنے یہاں کھاتے تھے تو ناشتہ جو ہے افغانستان میں کرتے تھے، دوپہر کا کھانا چائنا میں کھاتے تھے، شام کا ہندوستان میں. یہ ان کے چلنے کی سپیڈ تھی. ایک بہت بڑی قالین تھی، اس کو بولتے ہیں بساط سلیمانی. اس کے اوپر پورا دربار ان کا بیٹھ جاتا تھا اور وہ قالین ہوا میں اڑتی تھی. مرضی سے جتنی دل چاہے سپیڈ لے لو، اس کی ایکسیلیٹر دباتے رہو اور سپیڈ بڑھتی چلی ہے، جہاں دل چاہے اتار دو. یہ ہوا کے اوپر اختیار تھا حضرت سلیمان. اب جس کے پاس اتنے سارے اختیار ہوں اس کو بھلا کسی اور کی کیا محتاجی؟ ارے اشارہ کرتے ملک سبا پورا جو ہے آ جاتا، سبا سمیت، اور اس کے بعد میں جو بھی اپنا کرنا تھا پوچھنا تھا کرتے. حضرت سلیمان نے دربار میں کہا یہ بتاؤ پورے دربار میں کون ہے جو سبا کو اس کے تخت سمیت سب سے جلدی یہاں پر پیش کر دے. تو اب یہ بتائیے یہ اختیار انسانوں میں بھلا کہاں؟ جنات کھڑا ہوا، کہنے کہ اے اللہ کے نبی یہ کام ہم کر سکتے ہیں، اس کے تخت سمیت جو ہے اس کو پیش کر دیں گے آپ کے سامنے. کہا وقت کتنا لگے گا؟ کہا کہ آپ کا دربار ختم نہیں ہوگا وہ آ جائے گی. اس کی کافی دوری تھی. تو سلیمان نے کہا نہیں بہت زیادہ دیر ہے، کوئی اور ہے جو اس سے جلدی لے کر آئے؟ آصف ابن برخیہ کھڑے ہوئے. خدا کی قسم اگر آصف ابن برخیہ حضرت سلیمان کے دربار میں نہ ہوتے تو قیامت تک یہ انسان جناتوں سے شرمندہ رہتا. کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد میں کہا اللہ کے نبی میں لے کر آؤں گا. کہا وقت کتنا لگے گا؟ کہا آپ پلک جھپکائیں گے اور سبا اپنے تخت سمیت حاضر ہو جائے گی. سمجھے آپ؟ جنات جس کے پاس اپنی چہرے صورت حیات بدلنے کا اختیار ہے، ہوا پہ چلنے کا اختیار ہے، جس کی شکل دل چاہے وہ اپنا اختیار کر لے. اس نے کتنا وقت مانگا دربار ختم ہونے سے پہلے؟ آصف ابن برخیہ نے کتنا وقت مانگا؟ چشمے زدن میں لا کے حاضر کر دوں گا. تو قرآن کہتا ہے یہ معلوم ہے اتنی کم مدت میں حضرت سلیمان کے دربار میں جو آصف ابن برخیہ نے ملک سبا کی مالک سبا کو اس کے تخت سمیت جو حاضر کیا ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ وَمِنْ عِلْمُهُ کتاب، اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا ذرہ برابر علم تھا. اس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا. یہ تھوڑا سا علم، اب اس کو تھوڑا اور اگر وضاحت کریں تو حدیثوں میں آیا ہے کہ اسم اعظم کے 13 حصے، 13 ٹکڑے ہیں. ان 13 میں سے ایک حصہ، ایک اسم اعظم آصف ابن برخیہ کو معلوم تھا. ایک اسم اعظم. اس کا کمال کیا تھا؟ کتاب میں سے تھوڑا سا علم آصف ابن برخیہ کو دے دیا گیا. تو کمال یہ ہے کہ جو کام جنات کچھ گھنٹوں میں کریں وہ کام آصف ابن برخیہ پلک جھپکنے میں کرے. سوچو جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہو اس کا اختیار اتنا ہے، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو اس کا اختیار کتنا ہوگا. اس کی ایک اور مثال دے دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. موسیٰ اور خضر کی ایک داستان مشہور ہے، قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی دیر کے لیے غرور آ گیا تھا، گھمنڈ، تکبر. انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اس وقت ہم سے بڑا قابل عالم کوئی نہیں ہے زمین پر. صرف سوچ لیا تھا. یہ بات آ گئی تو ایک بات بتاتا چلوں. اللہ ایک مرتبہ کافر کو معاف کر دے گا، لیکن غرور اور گھمنڈ اور تکبر کرنے والے کو کبھی نہیں معاف کرتا. یہ سمجھ لیجیے گا. چاہے جتنی دولت آپ کے پاس آ جائے، چاہے جتنا ترقی کر لیں، چاہے جتنا علم آ جائے، کبھی غرور مت کرنا.
یہ جتنے بھی فرعون، حامان، شداد، نمرود، جتنے بھی ہیں، یہ سب کفر کی وجہ سے نہیں مارے گئے، یہ سب غرور اور تکبر کی وجہ سے مارے گئے. یہ آپ سمجھ لیجئے. فطرس کے جو بالوں پر چھینے تھے نا، اس نے کون سا گناہ کیا تھا معلوم ہے کسی کو پورے مجمع میں؟ جو بالوں پر چھینے تھے اس نے گناہ کیا کیا تھا؟ وہ کوئی گناہ نہیں کیا تھا، صرف اپنے خیال میں، دماغ میں صرف اتنی بات سوچ لی تھی کہ اللہ نے ہم کو اتنی طاقت دی ہے، ہم عرش کا چکر لگا لیں گے. اللہ کو یہ غرور کا احساس بھی پسند نہیں تھا. وہ بالوں پر چھینے اور زمین پہ گرے، وہ پورا واقعہ. حضرت موسیٰ نے غرور کیا نہیں تھا، تکبر کیا نہیں تھا، احساس صرف اتنا ہو گیا تھا کہ مجھ سے زیادہ قابل کوئی نہیں ہے. اللہ نے ہم کو ایک پاورفل نبی بنایا ہے، اتنے معجزے دے کر بھیجے ہیں، 40 تختیوں والی کتاب دے کر بھیجی ہے. اللہ نے ہم کو اتنا علم دیا ہے، اس وقت ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں. پروردگار عالم نے کیا کیا؟ حضرت خضر کی شاگردی میں بھیج دیا. جبکہ موسیٰ نبی تھے اور خضر کوئی نبی نہیں تھے، ایک عام انسان تھے. ہاں عالم بہت بڑے تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ موسیٰ کو پڑھا رہے تھے. سمجھے آپ؟ تو یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. میں پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، صرف مثال کے لیے وہ آخری چیز کہ کس کے پاس منل کتاب ہے اور کس کے پاس عندہ کتاب ہے. پورا علم کس کے پاس ہے اور تھوڑا علم کس کے پاس ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جناب خضر کے پاس گئے، وہ پورا سارا واقعہ کی کشتی میں چھید کر دیا، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ ایک بچہ کھیلنا تو اس کو مار دیا، اور پھر دیوار جو ہے صحیح کر دی، اور ہر جگہ جو ہے یہ اعتراض کر رہے تھے. جبکہ پہلے معاہدہ دونوں میں یہ ہوا تھا کہ دیکھو ہمارے کام میں دخالت نہیں دیں، تبھی ہم تم کو شاگرد بنائیں گے. اور انہوں نے شاگرد حقیقت میں بنایا ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا کہ پہلے تم ہمارے ساتھ رہو، ٹرائل ہوگا، تمہارا امتحان ہوگا، تم ہمارے شاگرد بننے کے لائق ہو یا نہیں. اس صرف حضرت موسیٰ کے خیال نکالنا تھا اللہ کو، باقی حقیقت میں کوئی شاگردی وگردی نہیں کروانا تھی. تو کہنے کہ ٹھیک ہے آپ ساتھ میں رکھیے. تو بولے ایک شرط ہے. کہنے کیا؟ کہنے ہمارے کسی کام میں جو ہے مداخلت نہیں کرو گے، دخل نہیں دو گے. کہنے ٹھیک ہے. اور جیسے ہی کشتی میں بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت خضر تھوڑا دھیرے دھیرے اس میں سوراخ کرنے لگے، اور آخر تک پہنچتے پہنچتے وہ سوراخ پورا ہو گیا کشتی. اب یہ پگڑ گئے. حضرت بڑے جلالی نبی تھے، بگڑ گئے. ارے کھلے کیا ہوا؟ نئی کشتی، بیچارہ غریب آدمی، آپ نے اس میں چھید کر دیا، یہ ڈوب جائے گی. یہ بیچارہ یہ اسی سے کماتا تھا، اسی سے کھاتا تھا، کیا کرے گا؟ تو حضرت خضر نے کہا ہے معاہدہ کیا تھا ہمارا؟ ارے کہنے ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، بولیں گے نہیں ہے، دخالت نہیں دیں گے. کہنے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دھیان نہیں رہا، غلطی ہو گئی. چلو اب آگے گئے. وہ سارے بچے کھیل رہے تھے. ایک بچے کو حضرت خضر نے پکڑا اور تلوار مار دی، وہ گردن کٹ گئی. اب یہ اور زیادہ آپے سے بھر، ارے معصوم بچہ چھوٹا سا بے گناہ، اس کو آپ نے قتل کر دیا، قاتل کے اوپر جنت حرام ہے. سارے مسئلے وہاں بیان کرنے لگے. حضرت خضر نے کہا کہ کیا ہوا؟ معاہدہ توڑا تم نے، 2 غلطی ہو گئی ہے. اب اگر تمہارا غلطی تم نے کی تو پھر جو ہے تم ہمارے شاگرد بننے کے لائق نہیں. وہاں سے گئے، بستی میں بھوکے تھے، پیاسے تھے، کافی لوگوں سے پانی کھانا مانگا، کسی نے دیا ہی نہیں کچھ. وہ چلتے چلتے دیکھا ایک دیوار ٹیڑھی گر رہی ہے، بس جلدی جناب خضر گئے اور دیوار کو سیدھا کیا، ان کو بھی ساتھ میں لگایا، اور اس کو تھوپ تھاپ کے مٹی سے سیدھا کر کے برابر کر کے آگے بڑھے. ابھی جناب موسیٰ پھر آپے سے باہر. ارے کہلے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا کوئی کام ہماری سمجھ میں نہیں آتا، وہاں یہ کیا، وہاں یہ کیا. ابھی یہاں پوری بستی میں ہم لوگ گھوم گئے، ایک لقمہ کھانا یہ لوگ دینے والے نہیں، آپ اس کا گھر صحیح کر کے آ رہے ہو. تو حضرت خضر نے کہا ھذا فراقی بینی و بینک، ہمارے تمہارے یہیں سے جدائی ہو گئی، تو ہمارے شاگرد بننے کے لائق نہیں. اب یہ گفتگو دونوں میں ہو رہی تھی. کس میں؟ حضرت موسیٰ اور خضر میں. سامنے دریا تھا، چونکہ یہ بستی جو ہے دریا کے کنارے تھی، وہی جو دریا پار کیا ہے اسی کے کنارے بستی تھی، سارا واقعہ وہیں کا ہے، اور سامنے دریا تھا. یہ جب گفتگو ہو رہی تھی تو موسیٰ کا رخ دریا کی طرف
اور خضر کا رخ جو ہے بستی کی طرف. اسی گفتگو کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ ایک چڑیا آئی. ایک چڑیا ہے جو مچھلی پکڑتی ہے. پتہ نہیں پانی سے سابقہ آپ لوگوں کا ہے کہ نہیں ہے. وہ پانی کے اوپر جو ہے بالکل ٹھہر جاتی ہے اپنے پنکھوں کی تیزی کے بدولت, اور نشانہ لیتی ہے اور لمبی سے چونچ ہوتی ہے اور پانی میں جو جا کے مچھلی نکال کے لے کے چلی جاتی ہے. وہی چڑیا تھی. وہ چڑیا آئی اور پانی کے اوپر اس جو ہے کچھ دیر تک اس نے پر پھڑپھڑائے اور اس کے بعد میں غوطہ لگایا اور دریا سے تھوڑا سا پانی لے کے اوپر آئی اور بھاگی نہیں. پھر ہوا میں رکی اور 2 بوند پانی دریا میں ڈال دی اور چلی گئی. جناب موسیٰ یہ دیکھ رہے تھے. تو جناب موسیٰ نے خضر سے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ ہم کو شاگرد نہیں بنائے, جانے دیجئے, ہم نے آپ کو ٹوکا اور شرطیں ختم ہو گئی, اب ہم جا رہے ہیں, لیکن ایک مسئلہ حل کر دیجئے. کہنے یہ چڑیا نے یہ جو کام کیا ہے نا, یہ پیغام کیا دے رہی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں, یہ پیغام کیا دے رہی ہے؟ تو حضرت خضر نے کہا, اے موسیٰ, تم نے یہ سوچا تھا نا کہ ہمارے برابر قابل اور عالم روئے زمین کے اوپر کوئی نہیں ہے. یہ چڑیا تم کو یہی سبق دے رہی ہے اور اسی سبق کے لیے تم یہاں پر بھیجے گئے تھے اور تمہارا درس مکمل ہو گیا, تمہاری پڑھائی مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد واپس جاؤ, پھر اس کے بعد وہ کام کرنا جو اس کے بعد کرنا ہے. تو کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا چڑیا یہ بتانا چاہ رہی ہے, اس نے سمندر میں گئی, 2 قطرے پانی لیے, اوپر آ کے اس نے وہ پانی چھوڑا. چڑیا بتانا یہ چاہ رہی ہے آل محمد کا علم اس سمندر کی طرح ہے, موسیٰ تمہارا علم ان 2 قطروں کی طرح ہے, بس اتنا فرق ہے آل محمد اور موسیٰ میں. ایسا ہی نہیں علی نے کہا تھا, اگر میرے سامنے علم کی مسند بچھا دی جائے تو خدا کی قسم دنیا میں جو بھی جس کتاب کا ماننے والا ہے میں اس کو اس کی کتاب سے جواب دوں گا. توریت والوں کو توریت سے جواب دوں گا, زبور والوں کو زبور سے, انجیل والوں کو انجیل سے, اور قرآن والوں کو قرآن سے. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے صرف قرآن کا علم نہیں دیا ہے بلکہ کائنات کا علم علی کے اندر سمیٹ دیا. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, پروردگار عالم نے ساری کتاب کا علم دے دیا. قرآن کے لیے کیا ہے؟ ہر خوش کو اس میں موجود ہے. یعنی جو توریت میں ہے وہ بھی قرآن میں ہے, جو زبور میں ہے وہ بھی قرآن میں ہے, جو انجیل میں ہے وہ بھی قرآن میں ہے, آدم سے لے کر رسول تک سب قرآن میں ہے, اور رسول کے بعد سے لے کر قیامت تک سب قرآن میں. بس پڑھنا اور بصیرت ہونا چاہیے. ایمان سے پڑھے, بصیرت کے ساتھ پڑھے. آنکھ بند کر کے قرآن پڑھنے سے قرآن یاد تو ہو جاتا ہے لیکن قرآن کا علم نہیں ملتا. اچھا آپ نے دیکھے کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں, جبکہ قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ ہدی للمتقین, قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے. اچھا اللہ نے بھیجا تھا ہدایت کے لیے, انسانوں نے کیا کیا؟ مردوں کے لیے کر دیا, دعا تعویذ کے لیے کر دیا. قرآن 2 چیز میں یوز ہوتا ہے, استعمال ہوتا ہے. مردے کے سالے ثواب کے لیے, تیجے میں جو ہے مولانا کو پرچی دی جاتی ہے, اتنے قرآن ہو گئے, اتنے پارے ہو گئے. خود زندگی میں نہ مرنے والے نے قرآن پڑھا, نہ یہ پڑھنے والے جو ہے اپنا پڑھ لیں. اور ایک دوسرا جو استعمال ہے وہ استعمال ہے دعا تعویذ. بس قرآن 2 کام کے لیے. اللہ نے بھیجا تھا زندوں کے لیے, ہم نے بنا دیا مردوں کے لیے. تو قرآن کسی کو ہدایت دے ہی نہیں رہا ہے. کیوں نہیں دے رہا ہے؟ قرآن سب کو ہدایت نہیں دیتا. قرآن اس کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کے لائق ہو.
میں نے ایک مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، ایک ہی دوا ایک شخص کو فائدہ دے رہی ہے، دوسرے کو نقصان ہے نا؟ کیوں؟ ظرفیت کی بات ہوتی ہے. جس کا ظرف ہدایت والا ہے قرآن صرف اسی کو ہدایت دے گا. جس کا ظرف ہدایت والا نہیں ہے قرآن اس کو ہدایت نہیں دے گا، بلکہ آنکھوں سے بھی اندھا ہو جائے گا، دل سے بھی اندھا ہو جائے گا. سمون بکمون عمیون فہم لا یرجعون. یہ جانتے ہیں پھر بھی بولتے نہیں، جانتے ہیں پھر بھی دیکھتے نہیں، جانتے پھر بھی سنتے نہیں. کون؟ جانتے ہیں پھر بھی نہ بول رہے، نہ سن رہے، نہ دیکھ رہے. کیا مطلب؟ نہ حق جانتے ہیں لیکن حق بولتے نہیں، حق جانتے ہیں لیکن حق سنتے نہیں، حق جانتے ہیں لیکن حق کی گواہی نہیں دیتے. آپ سمجھے رسول اسلام نے غدیر خم میں 1.25 لاکھ مجمع کے درمیان علی کو مولا بنایا، لیکن کتنے لوگوں نے مانا، کتنے لوگوں نے انکار کیا؟ جن لوگوں نے سنا تھا اقرار نہیں کیا، سنا تھا گواہی نہیں دی، سنا تھا کسی اور کو بتایا نہیں. یہ لوگ آنکھ ہوتے ہوئے بھی اندھے ہیں، کان ہوتے ہوئے بھی بہرے ہیں، اور زبان ہوتے ہوئے بھی گونگے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اچھا، قرآن فائدہ کس کو دیتا ہے؟ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ کس کو ہدایت کس کو نہیں دیتا؟ اما قرآن اللہ کا کلام ہے. جب خانہ کعبہ کے پتھر یہ جانتے ہیں کہ علی کون ہے، تو قرآن نہیں جانے گا علی کون ہے؟ قرآن کا سارا علم اللہ نے کس کو دیا؟ علی کو. اب جو علی سے ہٹ کے آئے گا پورا قرآن رٹنے کے بعد بھی ایک آیت کا فائدہ نہیں ملے گا. اور قرآن کی بارگاہ میں جو علی کے ساتھ آئے گا اگر ایک آیت بھی پڑھ لے گا تو اس کو نجات مل جائے گی. یہ ہم ذاکری نہیں کر رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں. دوسرا سورہ کون سا ہے؟ الحمد کے بعد سورہ بقرہ سب سے بڑا والا. کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں. اور یہ کتاب ہدایت کس کو دیتی ہے؟ ہدایت دیتی ہے کس کو؟ للمتقین. یہ بتاؤ تمہارے امام کا لقب کیا ہے؟ علی ہے امام المتقین. اگر امام المتقین کو مانو گے تو قرآن تم کو تقویٰ دے گا، نہیں مانو گے تو جہنم میں ڈال دے گا. گفتگو کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن ایک تو لیٹ مجلس شروع ہوئی، اور اس کے بعد یہ تاریخی جو مسائل ہیں تھوڑا سا طولانی ہوتے، ظاہر ہے اب فضائل کے سلسلے کو اسی جگہ روکنا پڑے گا. اور آج بڑی مخصوص بڑی اہم تاریخ ہے، لیکن میری ہمیشہ یہ عادت رہی ہے جب سے آپ لوگ مجلس سن رہے ہیں یہاں پر کہ جس کے بھی مسائل پڑھتا ہوں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ شروع کا بتاتا ہوں تاکہ اس ذات اور اس شخصیت کی اہمیت کا اندازہ لگے. کربلا میں جتنے بھی شہید تھے انہوں نے اپنے باپ دادا کی شجاعت دکھائی ہے نا. جناب امام حسن علیہ السلام کے لیے لوگوں کے ذہن میں ایک خیال بھرا جا چکا ہے کہ وہ
सुलह पसंद आदमी थे और लड़ाई झगड़ा जो है उनको पसंद नहीं था, और इसलिए उन्होंने सुलह की और लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहते थे। ये किसी इमाम की शान नहीं है। इमाम की शान ये है कि जितना उसके पास इल्म होता है, जितना सब्र होता है, जितनी इबादत होती है, उतनी ही शुजात होती है, बराबर से। अगर ऐसा ना होता तो अली इमामुल मुत्तकीन नहीं बनते। सारी चीजें बराबर से, बस ये है कि कहां पे किस चीज का मौका है जाहिर करने का। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए मशहूर कर दिया गया है कि उन्होंने न कोई जंग की है और सुलह पसंद इंसान थे, वो गोशनशीनी अख्तियार की उन्होंने। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो थोड़ा सा गुस्से वाले आदमी थे और वो जो है बर्दाश्त उनको कम था और वो यजीद के से भिड़ गए, जंग शुरू कर दी उन्होंने। ये एक खाका बना के पेश किया गया है लोगों के ज़हनों में, जबकि बिल्कुल गलत है। अब मैं खाली इशारा कर दूं इसलिए कि डिटेल और तफसील बयान करने का वक्त नहीं। जंग जमल सुनी है ना आपने, नानी अम्मा से हुई थी, समझे आप। जंग जमल का जो नक्शा है वो कैसा खींचा गया था। जंग जमल सारी जंगों से निराली और अलग तरीके से हुई थी। सारी जंगें ऐसी होती थी कि उधर लश्कर है, इधर लश्कर है, वो अपना सफारा है, ये अपना सफारा है, और अपनी हिकमत के साथ जो है वो जंग शुरू होती थी। लेकिन वहां पे जो जंग का नक्शा खींचा गया था वो ऐसा खींचा गया था कि ये लश्कर सफारा नहीं था, सफों में नहीं था, और न लश्कर को इस पे हमला करना था। वो ऐसा लश्कर जो है मुरत्तब किया गया था कि दूसरे के हमले से बचाए अपने आप को, बस। तो नानी अम्मा थी बीच में, उठनी के ऊपर बैठी थी, समझे आप। अब ये मैं बहुत मुख्तसर में बयान कर रहा हूं, बहुत डिटेल में है। तो इस उठनी की हिफाजत के लिए एक दायरा तलवार वालों का चारों तरफ घेरे हुए था। तलवार वाले चारों तरफ घेरे हुए थे हिफाजत के लिए। तलवार वालों के बाद में जितने नेज़े वाले थे वो उसका जो है दायरा बनाए हुए थे, और नेज़े वालों के बाद तीर वाले, तीर अंदाज, वो उनका दायरा बनाए हुए थे। यानी एक तीर अंदाज का बड़ा दायरा, फिर नेज़े वालों का उससे छोटा, फिर तलवार वालों का उससे छोटा, उसके बीच में उठनी, उठनी पे नानी अम्मा। जंग शुरू हुई। वो सारे मुकद्दमात मुझको नहीं पढ़ना। मौला कायनात ने जो है आवाज दी कि कौन जाएगा इस हिसार को तोड़ने के लिए। तो मौला कायनात के बड़े शुजा तरीन बेटे, उनका नाम आपने सुना होगा, जनाब मोहम्मद हनफिया। जनाब मोहम्मद हनफिया बहुत शुजात थी और बहुत अच्छी जंग करते थे वो। उनकी शुजात का ये आलम था कि जब जंग जमल में उनको ज़ीरा पहनाई गई तो ज़ीरा बड़ी थी। ज़ीरा मालूम है काहे की होती है ना, लोहे की, कि जिस पे तलवार पड़े तो वो कटे ना, जख्म ना हो। तो ज़ीरा बड़ी थी तो उन्होंने क्या किया, जैसे कपड़ा इसे पकड़ा जाता है ऐसे पकड़ के ऐंठ के उसको तोड़ दिया। इतने शुजा थे। ये पता नहीं कौन देख रहा था। जनाबे मोहम्मद हनफिया को इस मंजर के बाद बुरी नजर लग गई और उनके हाथ में राशा पैदा हो गया। इसकी गरज से इमाम हुसैन उनको करबला नहीं ले गए। उनके हाथ में राशा पैदा हो गया तो ये शुजात किसी ने देखी और बहुत गजब की नजर लगा दी थी। अब मोहम्मद हनफिया मैदान में जाते हैं और जाने के बाद अब आप अंदाजा लगाइए कि सबसे बाहर जो है कौन से लोग हैं, तीरंदाज। तीर कितनी दूर का जो है वो निशाना लेता है। तो जनाब मोहम्मद हनफिया ने बड़ी कोशिश की, लेकिन इतने तीर एक साथ जनाब मोहम्मद हनफिया की तरफ आ रहे थे कि काफी कोशिश के बाद भी जनाब मोहम्मद हनफिया वहां तक नहीं पहुंच पाए। और जब काफी वक्त हो गया तो मौलाए कायनात ने उनको वापस बुलाया, कहा हनफिया इधर आओ। अभी यहाँ पे एक जुमला मौला ने कहा है वो मैं नहीं कहूंगा। उसके बाद में इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बुलाया, कहा कि बेटा ये तलवार लो और तुम जाओ इस हिसार को तोड़ने के लिए।
یہ کون ہے امام حسن علیہ السلام، جن کے لیے مشہور کیا گیا کہ یہ جو ہے اصول پسند تھے اور گوشہ نشین تھے اور جنگ نہیں کی؟ پورا نقشہ بتا دیا نا کہ کیسے تھے. اتنا شجاع انسان جناب محمد حنفیہ علی کے بیٹے ہیں، شجاعت میں مشہور ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن حصار کے نزدیک نہیں گئے جا پائے. امام حسن علیہ السلام نے ایک مرتبہ تلوار لی، ایسا حملہ کیا کہ ایک ہی حملے میں سب سے پہلے تیر اندازوں کے پاس پہنچے، تیر انداز کے بعد دوسرا حملہ کیا، نیزے والوں کا جو ہے حصار توڑا، تیسرا حملہ کیا، تلوار والوں کا حصار توڑا، چوتھے حملے میں اٹھنی کا پیر کاٹ دیا. 4 حملے کیے، اٹھنی کا پیر کٹ گیا. جب اٹھنی کا پیر کٹ گیا تو لوگوں نے کیا کیا، اٹھنی کو اپنے کندھے پہ ٹانگ لیا. اب نانی اماں جو ہے کندھے پہ ٹنگی تو مولا کائنات نے پھر وہاں سے اشارہ کیا کہ حسن گھوم کے جاؤ، دوسرا پیر کاٹو. تو جتنا امام حسن علیہ السلام کو یہاں سے جا کے جنگ کر کے اور محنت کرنا پڑی، اتنا پھر سے محنت کی، واپس آئے، دوسری طرف گئے، پہلا حصار توڑا، دوسرا توڑا، تیسرا توڑا، دوسرا پیر کاٹا. اب سمجھے قاسم کس کا بیٹا تھا؟ یہ حضرت قاسم کسی معمولی باپ کی اولاد نہیں تھے، معمولی باپ کے نہیں بیٹے نہیں تھے. جناب قاسم کی عمر صرف 13 سال کی تھی، لیکن ایسا حملہ کیا ہے کہ پسر سات علمان علمان الحفیظ کی آوازیں بلند ہو گئی تھی لشکر کے اندر. جب امام حسن علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو پتا ہے، بلکہ یہ کبھی جنگ رہ گئی ہے جو وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے اس کا ذکر نہیں کیا. امام حسن علیہ السلام، تو جب امام حسن علیہ السلام کے اوپر زہر کا اثر ہو گیا اور زہر کے اثر ہونے کے بعد تو کلیجے کے باہر تک ٹکڑے جب گرنے لگے، جناب زینب آ گئی، امام حسین علیہ السلام آ گئے. جب اب ظاہر سی بات امام ہے، ایک عام آدمی بھی اگر اس کے کلیجے کے اتنے ٹکڑے ہو جائیں تو اس کو جو ہے نا امید ہو جاتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب یہ زندگی کا آخری دن ہے. جس وقت امام حسن علیہ السلام کو یہ زہر دیا گیا تھا، اس وقت امام حسن علیہ السلام اکیلے تھے. جو زوجہ اور بیوی کی ڈیوٹی تھی اس دن ساتھ میں رہنے کی، اسی نے تو زہر دیا تھا. اب امام حسن علیہ السلام کو خبر کرنا تھا امام حسین اور جناب زینب کے پاس. اور ظاہر سی بات ہے اب جس نے زہر دیا ہے وہ تو خبر کرنے جائے گی نہیں کہ ایسا نہ ہو راز فاش ہو جائے. قاسم نزدیک میں کہیں تھے. امام حسن علیہ السلام نے قاسم کو جگایا. اس وقت جناب قاسم کی عمر صرف 3 سال کی تھی. روایت کے جملے ہیں کہ بڑا جملہ یا بڑی بات اگر 3 سال کے بچے کو بولنے کے لیے کہا جائے تو شاید وہ صحیح سے بول نہ پائے. تو امام حسن علیہ السلام نے جناب قاسم کے گلے میں اپنا رومال باندھ دیا اور کہا بیٹا جلدی سے جا اپنی پھوپھی زینب کے پاس. جناب قاسم رومال جو ہے باپ کا گلے میں باندھا ہوا، اور رات میں جناب زینب کی جو ہے دروازے پہنچے، دروازہ دق الباب کیا. زینب نے دیکھا کہ قاسم آیا ہوا اتنی رات میں اکیلے. اس کے بعد میں کہا کہ بیٹا کچھ کہنا ہے؟ کہا کچھ نہیں، بابا نے رومال باندھا ہے. اب جب رومال دیکھا تو زینب سمجھ گئی، جلدی سے حسین ابن علی کو لیا اور زینب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ امام حسن علیہ السلام کے پاس میں آئی. زینب کو پکڑ کے وصیتیں کی، امام حسین علیہ السلام کو پکڑ کے وصیتیں کی. جو امامت کے کچھ رموز تھے، تبرکات تھے، وہ امام حسین کے حوالے کیے. اس کے بعد میں کہا کہ بیٹا قاسم ذرا میرے پاس میں آؤ، زہر کی وجہ سے میرا سینہ جل رہا. تو جناب قاسم کو اپنے سینے پہ لٹالا، اور لٹالنے کے بعد میں جب جناب قاسم سینے پہ لیٹے تو امام حسن نے کہا بیٹا تیرے لیٹنے سے میرے سینے کی جلن کم ہو رہی ہے. قاسم امام حسن کے سینے پر لیٹے تھے. امام حسن علیہ السلام قاسم کے کان میں کچھ وصیتیں کر رہے تھے. جب ساری وصیتیں کر چکے تو امام حسن علیہ السلام نے جناب قاسم سے کہا کہ بیٹا تیری عمر 3 سال کی،
مجھ کو پتا ہے کچھ وصیتیں ایسی ہیں کہ جب تو بڑا ہوگا تو بھول جائے گا. لہذا امام حسن علیہ السلام نے فوراً کسی چیز کے اوپر ایک عبارت لکھی اور عبارت لکھ کے اس کو تعویذ بنا کے قاسم کے گلے میں ٹانگ دیا اور کہا قاسم دیکھو جب تمہارے اوپر کوئی برا وقت پڑے اور اس وقت نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملے تو تم ہمارے اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا, یہ تمہارا راستہ بتائے گا. 13 سال کی عمر تھی جب جناب قاسم کربلا میں تھی. باپ کے انتقال کے بعد 3 سال وقت اور 10 سال کے بعد کربلا ہوئی. کتنی عمر ہوئی؟ 13 سال. صبح عاشور جب شروع ہوئی, ہر شہید جا رہا ہے, امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے رہا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے اجازت مل گئی. لیکن جناب قاسم بہت مرتبہ گئے اور ہمیشہ امام حسین علیہ السلام یہ کہہ کے واپس کر دیتے تھے کہ بیٹا قاسم تو میرے بھیا کی آخری نشانی ہے, تیری ماں کے لیے تیرا باپ کا غم کافی ہے, اب تیرا غم برداشت نہ کر پائے. جناب قاسم کو اجازت نہیں دیتے تھے. جناب قاسم جب بہت زیادہ مایوس ہو گئے تو ایک مرتبہ چپکے سے آئے ہوئے خیمے میں رونے لگے. روتے روتے اتنا روئے کہ سسکیاں بند گئی اور روتے روتے کچھ دیر کے لیے جناب قاسم کی آنکھ لگ گئی. جیسے ہی آنکھ لگی کیا دیکھا کہ بابا حسن آئے. کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بابا ایسی سی بات ہے, سارے لوگ جا رہے ہیں, چچا کے اوپر قربان ہو رہے ہیں, لیکن چچا ہم کو اجازت نہیں دیتے. کہا بیٹا جب تو 3 سال کا تھا نا تو میں نے تیرے گلے میں ایک تعویذ باندھا تھا, وہ آج کے لیے تھا. وہ تعویذ آج کے لیے تھا بیٹا, کھول, اس میں راستہ لکھا ہوا ہے. بس یہ خواہ دیکھا, جناب قاسم کی آنکھ کھل گئی, فوراً جو ہے گلے سے تعویذ نکالا. اس میں کیا وہ لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اے حسین یہ تیرے بھائی کا خط ہے, اور جب تو کربلا کے میدان میں گھرا ہوگا تو ہم تو اس وقت نہیں ہوں گے, لیکن ہاں میرا بیٹا قاسم ہوگا. میرے بیٹے قاسم کو میری طرف سے میدان میں جانے کی اجازت دے دینا. جناب قاسم نے اب جو یہ پڑھا تو پڑھنے کے بعد خوش ہو گئے. مارے خوشی کے جو ہے سما نہ رہا. حضرت قاسم فوراً خط لیے ہوئے امام حسن علیہ السلام کے پاس آئے اور جانے کے بعد سلام کی عرض ادب کیا اور اس کے بعد میں وہ خط پیش کیا. اب خط کی عبارت دیکھ کر امام حسین علیہ السلام پہچان گئے. ایک مرتبہ بھیا کا خط لیا, چوما, آنکھوں سے لگایا, بڑی دیر تک اپنے بھائی کو یاد کر کے روتے رہے. اس کے بعد میں جو خط پڑھا تو کہا قاسم ارے یہ تو تعویذ نہیں لایا ہے بلکہ اپنے مرنے کی اجازت کی سفارش لے کر آیا ہے. میرے بھیا نے اجازت دی ہے تو بولا میں کیسے روک سکتا ہوں. ہاں زیادہ رو. جناب قاسم خیمے میں گئے, سارے بیویوں سے اجازت لی اور اجازت لینے کے بعد میں اپنی ماں سے اجازت لی. ماں نے رسمی کپڑے پہنائے, سرا پہنائی اور ایک تلوار ان کے سن و سال کے اعتبار سے تلوار کمر میں حمائل کی. جناب قاسم خیمے سے باہر نکل رہے, ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ 13 سال کا کوئی بچہ ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ عباس کی طرح کوئی پہلوان ہے. جناب قاسم باہر آئے, عباس کھڑے ہوئے تھے, علی اکبر کھڑے ہوئے تھے. ایک نے سہارا دیا, ایک نے گھوڑے پہ بیٹھالا, اور اس کے بعد میں جب جناب قاسم چلنے لگے تو جناب عباس نے کہا کہ بیٹا پریشان مت ہونا, تیرا چچا یہاں پر کھڑا ہے اور جیسے جہاں پہ کوئی مشکل پیش آئے صرف اپنے چچا کے چہرے پہ دیکھ لینا تو اس کو مشکل کا حل مل جائے گا. جناب عباس ایک بلندی کے اوپر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد جب کوئی بڑا پہلوان آتا تھا جناب قاسم پریشان ہوتے تھے تو یہاں سے جناب عباس اشاروں کے ذریعے سے جناب قاسم کو حملے کا طریقہ بتاتے تھے, اس طریقے سے حملہ کرتے تھے اور وہ پہلوان مارا جاتا تھا. آپ نے بڑا نام سنا ہوگا, ایک ارزق نامی پہلوان تھا جس کے 10 بیٹے تھے. جب جناب قاسم ایک ایک پہلوانوں کو مارتے چلے گئے تو ایک مرتبہ پچھلے ساتھ میں ارزق کو جو ہے پیغام بھیجا, ارزق
جاؤ اور اس بچے کے سامنے مقابلہ کرو. تو ارزق نے کہا کہ یہ بچہ، میں اتنا بڑا پہلوان، بھلا میری جو ہے کتنی توہین ہوگی کہ میں ایک بچے سے جنگ کروں. میں اس کے لیے میرا چھوٹا والا بچہ کافی ہے. اس نے اپنے 10ویں نمبر کے بیٹے کو بھیجا، جناب قاسم نے اس کو مارا. 9ویں نمبر کے بیٹے کو بھیجا، جناب قاسم نے اس کو بھی فنار کیا. یہاں تک ایک ایک کر کے 10 بیٹے جب اس کے مارے گئے تو ارزق اب غصے میں پاگل ہو گیا. اور روایت کے یہ جملے ہیں کہ جس طریقے سے مرحب و انتر جب زمین پر چلتے تھے تو زمین ہلتی تھی. اتنا نامی کرامی بڑا پہلوان. ایک مرتبہ ارزق جب جناب قاسم کے سامنے آیا تو جناب قاسم وہاں کے اوپر کھڑے یہ سوچ رہے اتنا بڑا پہلوان اور یہ 13 سال کی عمر کا بچہ، آخر اس کا مقابلہ کیسے کرے گا. بس ادھر سے جناب عباس نے ایک اشارہ کیا، قاسم نے عمل کیا، ایک تلوار میں ارزق پہ ٹکڑے ہو گیا. ادھر سے نعرے تکبیر بلند ہوتی ہے. جناب قاسم کا اور حوصلہ آیا. جیسے ہی آگے بڑھے پسر سعد نے کہا جب ارزق اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا تو تم سب ایک ایک کر کے مارے جاؤ گے. قاسم مارا نہیں جائے گا، سب لوگ ایک ساتھ مل کے گھیرو. ہاں آزادارو، بس یہ آخری جملے ہیں، جتنا دل چاہے اتنا رو لو. جناب قاسم کو، یتیم حسن کو پوری فوج نے ایک ساتھ گھیرا اور گھیرنے کے بعد اب چاروں طرف سے حملے ہونے لگے، چاروں طرف سے حملے ہونے لگے. جناب قاسم اتنے زخم کھائے تھے اب گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے. ایک مرتبہ گھوڑے پہ تورانے لگے، توراتے جناب قاسم زمین کے اوپر آتے ہیں. جب زمین تک آ رہے تھے آواز دی، چچا پاس برکنی یا ماہادر کے لیے، اور میرے چچا مدد کے لیے آؤ. عباس کھڑے دیکھ رہے تھے، گھوڑے کو ایک لگائی. علی اکبر دیکھ رہے تھے، گھوڑے کو ایک لگائی. حسین نے سنا میمنہ سے امام حسین نے حملہ کیا، میسرہ سے عباس نے حملہ کیا. قلب لشکر سے علی اکبر اور کچھ اصحاب پہنچے، کچھ لوگ اور پہنچے. جب یہ 3 طرف سے حملہ ہوا تو یہ جتنی بھی فوج جناب قاسم کو مارنے کے لیے جمع ہوئی تھی یہ دیکھ کے بھاگی. جب یہ دیکھ کے بھاگی تو معلوم ہے، اندازہ لگائیے آپ، اندازہ لگائیے جناب قاسم کے مصائب کا کیا عالم ہوگا. جناب قاسم فوج کے بیچ میں ہے. جب یہ حملہ ہوا حسین اور عباس کو دیکھ کر جب یہ فوج دوبارہ واپس بھاگی ہے تو جناب قاسم زمین کے اوپر پڑے ہیں. اب مارے ڈر کے جب یہ فوج بھاگ رہی ہے تو کسی نے یہ نہ دیکھا کہ گھوڑے کا پیر زمین پہ پڑ رہا ہے یا قاسم کے جسم کے اوپر. ہاں آزادارو، جب گھوڑے کی ٹانگ قاسم کے جسم کے اوپر پڑتی تھی تو جناب قاسم ایک مرتبہ چیخ مار کے چلاتے تھے اور کہتے تھے اے چچا جان جلدی مدد کے لیے آئیے، اے چچا جان. آخر میں قاسم کا ایک جملہ، اے چچا کیا اس وقت مدد تک پہنچو گے، مدد کے لیے پہنچو گے جب میرا زندگی میں لاشا پامال ہو جائے گا. اے آزادارو، شہید مرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد اس کا لاشا پامال کیا گیا. قاسم ایک ایسا شہید تھا جس کا لاشا زندگی میں پامال ہوا. آزادارو، جب یہ لوگ پہنچے جناب قاسم کے سرانے تو کیا دیکھا، جناب قاسم کا لاشا نہیں ہے. ایک مرتبہ حسین نے عباس کو حکم دیا، عباس خیمے میں آئے. ایک حسین ایک چٹائی لے کر گئے، ایک طرف حسین، ایک طرف عباس، ایک طرف علی اکبر. قاسم کا لاشا نہیں تھا، زمین کربلا سے گوشت کے ٹکڑے چن جسم کے ٹکڑے چن رہے تھے. حسین نے، علی اکبر نے، عباس نے قاسم کے ٹکڑے ایک مرتبہ زمین کربلا سے چنے، ایک حسین میں رکھا، اس کو لے کر آئے. اب جب یہ تینوں بزرگ خیمے کے نزدیک آ رہے ہیں تو کسی نے کہا ارے یہ تینوں تو آ گئے لیکن قاسم کا لاشا نہ آیا. اس لیے قاسم کا لاشا نہ تھا، وہ جمع کیے ہوئے ٹکڑے ایک گٹھری کی طرح تھے. لوگوں نے
गठरी तो देखी लेकिन कासिम का लाशा न देखा। हाँ दादारो, एक मर्तबा खैमे में जनाब कासिम का लाशा आया। अरे जनाब कासिम की माँ ने किसी ने खबर दी कि आओ बेटे से मिल लो, लेकिन अब जो चटाई खोली गई, जनाब कासिम की माँ ने जो जनाब कासिम का हाल देखा, एक मर्तबा आवाज दी, ए बेटा, हर शहीद की आखिरी मर्तबा, हर शहीद की आखिरी वक्त में ज़ियारत कर ली गई। ए कासिम, तो इस हाल में आया कि तेरी माँ ये भी नहीं पहचान सकती कि मेरा बेटा कौन है। करबला कासिम, हाय पामले 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 कट गया कासिम, हाय पामले करबला कासिम, हाय टुकड़ों में कट गया कासिम, हाय पामले करबला कासिम, हाय पामले करबला कासिम, उम्मे फलवा कला दिला कासिम, हाय पामले करबला कासिम, उम्मे फलवा कला दिला कासिम, हाय पामले करबला कासिम, उम्मे फलवा कला दिला कासिम, हाय पामले करबला कासिम, हाय पामले करबला कासिम, हाय पामले करबला कासिम, रो रहे हैं तेरे चचा कासिम, हाय पामले करबला कासिम, उम्मे फलवा कला दिला कासिम, हाय पामले करबला कासिम, उम्मे फलवा कला दिला कासिम, हाय पामले करबला कासिम, हाय टुकड़ों में बट गया कासिम, हाय पामले करबला कासिम, हाय टुकड़ों में बट गया कासिम, हाय पामले करबला कासिम, रो रहे हैं तेरे चचा कासिम, हाय पामले करबला कासिम, रो रहे हैं तेरे चचा कासिम, हाय पामले करबला कासिम, उम्मे फलवा कला दिला कासिम, हाय पामले करबला कासिम, उम्मे फलवा कला दिला कासिम, हाय पामले करबला कासिम, चिंगाई सस्ते अब लेदा कासिम, हाय पामले करबला कासिम, उम्मे फलवा कला दिला कासिम, हाय पामले करबला कासिम, चिंगाई सस्ते अब लेदा कासिम, हाय पामले करबला कासिम, उम्मे फलवा कला दिला कासिम, हाय पामले करबला कासिम, चिंगाई सस्ते अब लेदा कासिम, हाय पामले करबला कासिम, रो रहे हैं तेरे चचा कासिम, हाय पामले करबला कासिम,
قاسم آئے پامال کربلا قاسم ام فلوہ کا لاڈلا قاسم آئے پامال کربلا قاسم ہائے ٹکڑوں میں بٹ گیا قاسم آئے پامال کربلا قاسم ام فلوہ کا لاڈلا قاسم آئے پامال کربلا قاسم رو رہے ہیں دل چچا قاسم آئے پامال کربلا قاسم چنگائی سب سے امریکہ قاسم آئے پامال کربلا قاسم ام فلوہ کا لاڈلا قاسم آئے پامال کربلا قاسم ام فلوہ کا لاڈلا قاسم آئے پامال کربلا قاسم ام فلوہ کا لاڈلا قاسم آئے پامال کربلا قاسم ام فلوہ کا لاڈلا قاسم